बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। मेरा नाम अब अल्हम्दुलिल्लाह सलमा अंजुम है। मेरा पहला नाम मधु गोयल था। मैं गाज़ियाबाद के एक बहुत मजहबी हिंदू गोयल ख़ानदान में पैदा हुई। मेरे वालिद लाला संगल सिंह गोयल एक सब्ज़ी के ताजिर थे और मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। मेरी परवरिश मेरी वालिदा कैलाशवती और बड़े भाई बाबू जगदीश गोयल के ज़ेर साया हुई। हम लोग गाज़ियाबाद के करीब गुलधर गांव में रहते थे। मेरी वालिदा माजिदा, जिनका इस्लामी नाम उम्मे नसीम है, और मेरे सबसे बड़े भाई बाबू जगदीश, जिनका इस्लामी नाम कलीम गाजी है, और दूसरे भाई हेम कुमार, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना नसीम गाजी हैं। मेरी छोटी बहन भी है, जिनका नाम अब अस्मा है। अपने पूरे ख़ानदान के साथ हम सब अल्हम्दुलिल्लाह अब मुसलमान हो चुके हैं। मेरी 3 बड़ी बहनें मुसलमान नहीं हुई, जिनमें से एक हयात है, उनका नाम लज्जा है, और 2 बहनें राजेश्वरी और लीलावती का इंतकाल हो चुका है। अगर मैं अपने ख़ानदान के इस्लाम लाने के सिलसिले में ज़रा बताऊं, तो मेरे भाई बाबू जगदीश बड़े मजहबी हिंदू थे और उन्होंने हिंदू मज़हब की बड़ी गहरी मालूमात हासिल कर रखी थी। इस्लाम और मुसलमानों से उनको बड़ी नफ़रत थी। मुसलमान के यहाँ से वो सब्ज़ी लेना भी पसंद नहीं करते थे, और अगर ख़रीद भी लेते थे तो बहुत धोकर पकवाते थे। वो गाज़ियाबाद नगर पालिका में चुंगी इंस्पेक्टर थे। वो हिंदू मज़हब को अपने मालिक को खुश करने और उस पर पहुँचने का सहारा समझते थे। वो मज़हब से बहुत अकीदत का ताल्लुक़ रखते थे। एक रोज़ वो एक चुंगी पर जाँच के लिए गए। दोपहर का वक्त था। गाज़ियाबाद में भुट्टे के एक मुसलमान जनाब अब्दुल रहमान साहिब, जो चूड़ियों का कारोबार करते थे, किसी हफ्तावारी बाजार में दुकान लगाने के लिए चूड़ियाँ लेकर आए, मगर उनके पास चुंगी के पैसे नहीं थे। उन्होंने चुंगी पर आकर दरख्वास्त की कि मैं शाम को वापसी में चुंगी के पैसे दे दूंगा, मुझे शाम 5 बजे तक की मोहलत दे दी जाए। बाबूजी ने कहा कि वापसी पर भी कोई चुंगी देता है भला? उन्होंने जवाब दिया कि बाबूजी, मुसलमान देते हैं। बाबूजी को ये बात लग सी गई और दूसरी जगह के तकाज़ों के बावजूद शाम तक वहीं बैठ गए कि देखता हूँ मुसलमान किस तरह चुंगी देता है। अब्दुल रहमान साहब वक्त से पहले ग्राहकों की भीड़ से दुकान समेटकर 5 बजे से 15 मिनट पहले चुंगी पर आए और चुंगी जमा करा दी। बाबूजी उनके इस इफ़ाए वादा से बहुत मुतासिर हुए और फिर उनसे दोस्ती कर ली। हकीकत ये है कि इफ़ाए वादा का ये इस्लामी अंदाज ही हमारे ख़ानदान के लिए हिदायत का ज़रिया बना। फिर बाबूजी ने इस्लाम का मुतालबा करना शुरू कर दिया। घर आए एक संजीदा मुसलमान जनाब काजी साहब बाबूजी को मिल गए। उन्होंने बाबूजी को इस्लामी लिटरेचर मुहैया किया और साथ ही में छोटे भाई नसीम गाजी को भी करीब किया। बाबूजी इस्लाम के मुताले से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने दोस्तों और अजीज़ों से इस्लाम की तारीफ़ करना शुरू कर दी और इस्लाम कबूल करने का इरादा जाहिर किया। उन्होंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, मगर छोटे भाई हेम कुमार यानी मौलाना नसीम गाजी ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस दौरान लोगों ने दबाव देने और इस्लाम से बाज रखने के लिए एक झूठे कत्ल के मुकदमे में फंसा दिया। मुकदमा शुरू हुआ। गाज़ियाबाद में एक बड़ा बदमाश शादिक था। उसको मालूम हुआ कि आज मुकदमा की तारीख है और लोग झूठी गवाही देने आए हैं। वो अदालत के बाहर चाकू वगैरह लेकर बैठ गया। जो झूठी गवाही देने आएगा आज अपना अंजाम देखेगा। उसके डर की वजह से लोग गवाही नहीं देने आए। मुकदमा में बाबूजी बरी हो गए। सादिक की इस हमदर्दी से बाबूजी और भी मुतासिर हुए और उन्होंने भाभी और बच्चों से मशवरा किया और पूरा ख़ानदान मुशर्रफ इस्लाम हो गया। 5 बेटे और 4 बेटियां, जिसमें 3 बजरियागंज से आलिमा हैं, सब मुसलमान हो गए। मौलाना नसीम गाजी जिस वक्त मदरसा अल फलाह बजरिया में पढ़ते थे, उन्होंने घर वालों पर बहुत काम किया। उनकी कोशिश से मेरी छोटी बहन अस्मा मुसलमान हुई और उनकी शादी आजमगढ़ में एक मुहाजिर ख़ानदान में हुई। उनके शौहर जामिया में एक बड़े ओहदे पर हैं। उसके बाद नसीम भाई वालिदा और मुझ पर बहुत मेहनत करते रहे और बड़े दर्द भरे खतूत में लिखते थे। उनका एक दर्द भरा ख़त 9 मुस्लिम बेटे का अपनी माँ के नाम ख़त के उन्वान से शाया भी हुआ। चंद सालों की फ़िक्र और कोशिश से मेरी वालिदा भी मुसलमान हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे बचपन से इस्लाम से बड़ी चिढ़ थी। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारा इलाका और गाज़ियाबाद के अक्सर इलाकों में मुसलमानों को देखती थी कि वो बहुत गंदे रहते हैं और उनके घर भी बहुत गंदे होते हैं। नसीम भाई जब भी गाज़ियाबाद आते 1 घंटा मुझे समझाते। मुझे उनका समझाना बहुत बुरा लगता
کبھی کبھی میں کانوں میں انگلیاں دے لیتی، کبھی رونے لگ جاتی، ان کی طرف پیٹھ پھیر کر دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹ جاتی، مگر وہ کہتے رہتے۔ ایک بار وہ مجھے اعظم گڑھ لے گئے، وہاں میں نے بہت سلیقہ اور صفائی کا خیال رکھنے والے خاندان مسلمانوں کو دیکھا۔ غازی آباد کے ابراہیم خان کے گھر میں مجھے لے گئے، ان کے گھر کی عورتوں سے میں بہت متاثر ہوئی، وہ 10 سال تک مجھے سمجھاتے رہے، کبھی کبھی وہ رونے لگتے۔ مجھے اسلام کی باتیں تو سمجھ میں آتی تھیں، مگر میں گندے مسلمانوں میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ ان مسلمانوں میں خاص طور پر عبد الرحمن صاحب کے بیٹے سے میری شادی کرا دی جائے گی، اس لیے میں مسلمان ہوتے ہوئے ڈرتی تھی۔ ایک بار میں اعظم گڑھ گئی ہوئی تھی، نسیم بھائی میری خوشامد کرتے تھے کہ ایک روز ان کی ڈبڈبائی آنکھیں دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے کہا، بھیا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، مدھو بہن، اسلام کا کلمہ پڑھ کر ہمیشہ کی آگ سے بچ جاؤ۔ میں نے کہا، اچھا پڑھاؤ۔ پھر میں نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ نسیم بھائی کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، وہ خوشی میں مجھے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اس لیے کہ تقریباً 10 سال کی متواتر لگن اور مسلسل دعوت کوشش کے بعد اللہ نے میرے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ یہ تقریباً 28 سال پرانی بات ہے۔ اب بات کی جائے کہ میری شادی کس طرح ہوئی، تو شادی کے سلسلے میں میری کئی شرائط تھیں۔ ایک زمانے تک سخت ترین مذہبی ہندو رہنے کی وجہ سے فوراً شادی نہیں ہو سکی تھی، اس لیے میری پہلی شرط یہ تھی کہ میں کسی داڑھی والے شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ لڑکا الگ رہتا ہو، زیادہ بہن بھائی وغیرہ نہ ہو، یعنی بڑا خاندان نہ ہو۔ مجھے اسلام قبول کیے ہوئے تقریباً 1 سال ہو چکا تھا۔ حکیم علیم الدین سنبھلی نے ہمارے شوہر محمود صاحب سے شادی کے لیے کہا۔ وہ اس وقت روزگار کے لیے کوتوالی سے فلت آ کر رہنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنی والدہ سے مشورہ کیا اور پھر کوتوالی بھائیوں سے مشورہ کرنے کے لیے گئے۔ وہاں آپ کے دادا حاجی محمد علیم صاحب ان کے خاندان کے بزرگ تھے۔ انہوں نے تائید کی اور غازی آباد آ گئے کہ رشتہ پکا کریں، اور اشارے سے آپ کے ابو مولانا کلیم صاحب کو دعوت دیتے آئے۔ رشتے پر آمادگی دیکھ کر لوگوں نے مشورہ کیا کہ نکاح کر دیا جائے۔ اصل میں ان کو میری طرف سے اطمینان نہیں تھا۔ بہرحال سادگی سے نکاح ہو گیا۔ عزیزوں اور گھر والوں میں سے صرف کلیم بھائی شادی میں شریک ہوئے۔ 2 ماہ بعد ہمارے بھائی اور والدہ نے مجھے سادگی سے میرے شوہر کے ساتھ اس طرح رخصت کر دیا جیسے کئی سال کی شادی شدہ لڑکی کو رخصت کیا جاتا ہے۔ اب مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ میرے شوہر محمود صاحب ایک اچھے شوہر ہیں، ایک مثالی مسلمان ہیں۔ مجھے ان کے ساتھ شادی پر فخر ہے۔ میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ان کی داڑھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، بلکہ اب مجھے اسلام کی ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ میرے خاندان کے اکثر لوگوں کے چہرے پر داڑھیاں ہیں۔ بڑے بھائی بابو جی مرحوم تو بہت بہادر مسلمان تھے، ہندوؤں کے محلے میں رہتے تھے۔ بابری مسجد کے قضیہ اور اس سے پہلے جب غازی آباد میں 12 فساد ہوئے تو مسلمان دوستوں کے فون آتے تھے کہ ہم آپ کو لینے آ رہے ہیں، ان حالات میں آپ کا وہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ بابو جی بڑے اہتمام کے ساتھ جواب دیتے، اگر آپ اطمینان دلا دیں کہ مسلمانوں کے محلوں میں ملک الموت نہیں آ سکتے اور ہندوؤں کے محلے میں موت وقت سے پہلے آ جائے گی تو میں آنے کو تیار ہوں۔ اور موڑا بچھا کر سڑک پر کبھی کبھی بیٹھ جاتے اور اخبار پڑھنا شروع کر دیتے۔ ان کا ایمان بہت قوی تھا۔ قبول اسلام کے بعد ہمارے خاندان کو ہندوؤں نے بڑی دھمکیاں دیں، بڑے بڑے لالچ دیے۔ رام گوپال شال والا وغیرہ 12 ملنے آئے اور کروڑوں روپے کی پیشکش کی کہ آپ کسی بھی شرط پر اسلام سے باز آ جائیں، مگر انہوں نے حق کے مقابلے پر لالچ اور خوف کو ٹکرا دیا اور زندگی بھر نہ صرف خود مضبوط مسلمان بنے رہے بلکہ ان کی وجہ سے اللہ نے خاصی لوگوں کو ہدایت دی۔ میرے دوسرے بھائی مولانا نسیم غازی بھی، جو الحمدللہ ملک کے مشہور داعی ہیں، انسانی رشتے کے بھائیوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے بغیر کسی سیاسی فکر اور لالچ کے مخلصانہ دعوت پر زور دیتے ہیں۔ الحمدللہ اس کا فائدہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو بھی ہوا۔ کافی لوگ ان کی دعوت سے مشربہ اسلام ہوئے۔ الحمدللہ اگر خدا نہ خواستہ مجھ کو ہدایت نہ ملتی، اس تصور سے بھی میں کانپ جاتی ہوں، میرا رواں رواں کانپ جاتا ہے۔ دیکھیے ابھی میرا حال خراب ہو رہا ہے۔ میری 2 بہنیں اسلام کے بغیر دنیا سے چلی گئیں۔ وہ اسلام کے قریب ہو گئی تھیں مگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی۔ میرے والد بھی اسلام سے محروم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب میں سوچتی ہوں تو نیند اڑ جاتی ہے اور کبھی کبھی مسلمانوں پر مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ 10 سال تک میں صرف اسلام سے اس لیے دور رہی
کہ میں جن اکثر مسلمانوں کو دیکھتی تھی وہ بہت گندے رہتے تھے۔ ان کا رہن سہن اور ماحول، جن میں چوری چکاری، جوا اور جہالت، یہ سب میرے لیے ایک حجاب بنا رہا۔ اگر مسلمان اسلام پر حقیقت میں عمل کرتے تو میری بہنیں اور والد ایمان سے محروم نہ ہوتے۔ میرے شوہر محمود صاحب ایک اچھے مسلمان شوہر ہیں۔ میں کچھ نماز ذکر وغیرہ تو زیادہ نہیں کر پاتی، اپنی عبادت یہی سمجھتی ہوں کہ میں ایک اچھے مسلمان کی بیوی بنوں۔ میں نے اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے بالکل وقف کر دیا ہے۔ وہ گوشت کے بہت شوقین ہیں، اس لیے مجھے گوشت بنانے کا شوق ہو گیا ہے۔ میں گوشت کھانے کے حکم کو اللہ کی نعمت سمجھتی ہوں۔ میں نے اپنے بچوں کو ترغیب دے کر گوشت کا شوقین بنایا ہے۔ میں کوشش کے باوجود نہیں کھا پاتی تو اسے مجبوری نہیں بلکہ محرومی سمجھتی ہوں۔ میرے بچوں کی تربیت میں مجھ سے زیادہ ان کے والد کا ہاتھ ہے۔ وہ بہت اچھے اور سچے مسلمان ہیں۔ اکثر غیر مسلم کے محلے میں رہیں مگر پڑوسیوں کے محبوب رہیں، اور جب محلہ چھوڑ کر آئیں تو ہندوؤں نے روتے ہوئے رخصت کیا۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ پکی مہری محلہ میں ہم رہتے تھے۔ ایک چھوٹے سے مکان میں ہم ایک زمانہ تک رہے۔ مکان کا مالک ایک انتہائی مذہبی ہندو تھا، رام کیشور نام تھا، 2 مضامین میں ایم اے تھا، مگر وہ ہمارے شوہر کے اخلاق اور ہمدردی سے حد درجہ متاثر تھا اور اسلام کی طرف قائل ہو گیا تھا۔ کہتا تھا، محمود صاحب، جس قدر دیوتاؤں کی پوجا کرتا ہوں حال خراب ہو جاتا ہے، سوچتا ہوں یہ جھوٹے بھگوان چھوڑ دوں اور آپ کی طرح ایک سچے مالک کا ہو جاؤں۔ بیچارہ محروم ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ میں نے بچوں کو مسلمان بنانے کی فکر کی اور بچپن سے نماز پڑھنے کے وقت ان کو اپنے ساتھ رکھتی تھی، غیر مسلمانہ عادتوں سے بچنے کو کہتی تھی۔ مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد جس طرح پہلے اسلام اور مسلمان برے لگتے تھے، اب اسی طرح غیر مسلم برے لگتے ہیں۔ اس لیے میں غیر مسلموں کے محلے میں رہنے کے باوجود بچوں کے لیے پسند نہیں کرتی کہ وہ غیر مسلم بچوں سے دوستی کریں، بلکہ ان کے ساتھ کھیلنا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہم لوگوں کی اقتصادی حالت اچھی نہیں تھی، ہم لوگ غریبی کی زندگی گزارتے تھے، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا۔ ہمارے بھائیوں اور بھانجوں نے اپنے ہندو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اب وہ لوگ ملتے جلتے ہیں اور شادی غمی میں شریک ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہم سے تعلقات بنائے رکھنا ان کی ضرورت بن گئی ہے۔ نسیم بھائی اس بات کا فائدہ اٹھا کر ان پر کام کر رہے ہیں۔ اب مجھے اپنے مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے صرف یہ کہنا ہے کہ مسلمان گندے نہ رہیں۔ اس کی وجہ سے لوگ اسلام میں آنے سے رکتے ہیں۔ اسلام نے پاکی اور صفائی کو کس قدر اہمیت دی ہے۔ ہمیں تو دنیا کو صفائی اور پاکی کا سلیقہ سکھانا چاہیے۔ ہماری زندگی اسلامی کردار کا نمونہ ہونی چاہیے۔ لیکن 50 سے زیادہ افراد پر مستقبل خاندان کی ہدایت کا ذریعہ صرف عبد الرحمن صاحب کے وعدے پر چونگی جمع کرنے کا عمل ہوا، بلکہ ہمارے واسطے سے مسلمان ہونے والے سبھی لوگوں کا ذریعہ ان کا ایک اسلامی عمل ہوا۔ افسوس ہم خود گندے رہتے ہیں، اور کم از کم ہندوستان میں گندگی مسلمانوں کی شناخت سمجھی جانے لگی ہے۔ ہمیں اس برائی کو دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو، یہ کہانی ہم نے مولانا کلیم صدیقی صاحب کی کتاب نسیم ہدایت سے لی ہے۔ جس کو بھی اس کہانی کے سچ ہونے کی تصدیق کرنا ہے وہ جا کر یہ کتاب پڑھ سکتا ہے۔ اور میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے میں نے ایک کہانی شیئر کی تھی جس کا نام تھا کرن نے سسرال سے تنگ آ کر اسلام کیوں قبول کیا۔ تو دوستو، اس کہانی کے سچ ہونے کی ہم کوئی تصدیق نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ کہانی میں نے رینڈملی گوگل سے ہی لی تھی، اور اس کہانی کو اپلوڈ کرنے کا میرا مقصد صرف اور صرف اپنے مسلمان بھائیوں کے ایمان کو بڑھانا تھا۔ اور واللہ میرا اس چینل کو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ایمان میں اضافہ کر سکوں، جس سے یہ میرے لیے ایک ثواب جاریہ بن جائے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور اللہ نے میری روزی کا بھی انتظام یوٹیوب سے ہی کر دیا۔ تو دوستو، اب آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا کام کیسا لگتا ہے، اور اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔